अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में कुछ हमने लंदन में BLA और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में राब्तों का इंकशाफ हुआ है। और ना सिर्फ राब्ता हुआ है बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को रियासत की नाकामी के तौर पर पेश करते हुए BLA के मौक़िफ़ को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने पर भी इत्तफाक हुआ है, जो कि एक नहायत ख़तरनाक पेशरफ्त है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से काला दम तंजीम के साथ राब्ते किए गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ अंदरून मुल्क भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इस वक्त की जो भी सूरत हाल है उसको एक कॉम्प्लेक्स एंगल के ऊपर एड्रेस करने का फैसला किया गया है, जो कि रियासत की जो बुनियाद है उसको हिला देने के मुतरादिफ है। और इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि लंदन मुलाकात का इंकशाफ कैसे हुआ। अब ये भी जानना चाहेंगे कि इन राब्तों का पेश नज़र पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब कौन सा खेल खेलने जा रही है और क्यों। इसके ऊपर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि बलूचिस्तान में सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो गई है और रियासत की तरफ से भी अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए गैर रवायती अंदाज में सोचने का फैसला किया गया है। और अब आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर अगले चंद घंटों के दौरान ही बलूचिस्तान के हवाले से अहम तरीन फैसले लिए जाने का इम्कान है। और इस हवाले से लाहौर के अंदर भी एक मुलाकात हुई है जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में इस वक्त जो फाइनेंशियल स्ट्रीम आ रही है BLA के लिए, उसके हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट सबमिट की गई है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म से मुलाकात की है कल छुट्टी वाले दिन। और जो एक फ़ाइल थी वो बाज़ाब्ता तौर पर उनको तमाम तर जो सूरत हाल है उसके मुताबिक उनको पेश भी की है। और इस बात का इम्कान पाया जा रहा है कि वफाकी काबीना का इजलास जो कि कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है, उस इजलास में मोहसिन नकवी साहब की तरफ से पेश की जाने वाली रिपोर्ट और सिफारिशात की रोशनी में बलूचिस्तान में सख्त तरीन ऑपरेशन का फैसला किया जाने वाला है। और यही वो सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ और BLA को सेम पेज पर कर दिया। अब ये बात तो सबके सामने है, ढकी छुपी नहीं है, ओपन सीक्रेट है कि BYC हो यानी मारंग लांगू हो या अख्तर मैंगल हो BNP, ये दोनों भी इस वक्त BLA के साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे के तौर पर सामने आ रहे हैं। BLA एक हार्ड फेस है, एक दहशतगर्द तंजीम है जिसको इंटरनेशनली तस्लीम किया गया है कि ये लोग दहशतगर्द हैं और इनके साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं रखा जा सकता। जबकि BNP हो या BYC हो, ये इस वक्त BLA के एक सॉफ्ट चेहरे हैं, क्योंकि BLA की तरफ से ओपनली प्रेस रिलीज जारी करके डॉक्टर मारंग लांगू और अख्तर मैंगल दोनों की हमायत का ऐलान किया गया है। और ये प्रेस रिलीज भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर BLA की तरफ से इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया गया है कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, BLA उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और ना सिर्फ ये बल्कि BLA की तरफ से किसी तरह के भी ऑपरेशन के खिलाफ रियासत को सख्त तरीन जवाब देने की धमकी भी दी गई है। इसका मतलब यह है कि इस सारी सिनेरियो के अंदर बलूचिस्तान को एक खास पर्सपेक्टिव में और एक खास सिमत के अंदर धकेला जा रहा है और शायद इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त भी हमें होती हुई नजर आई है। दूसरी जानिब लंदन में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब अजहर जावेद साहब, और अजहर जावेद साहब ने एक वीलॉग किया है आज़ाद डिजिटल के ऊपर। और इसमें अजहर साहब की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि लंदन के अंदर मीटिंग हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ और BLA के नुमाइंदों की। और इस मुलाकात के अंदर जिसका इंकशाफ अजहर जावेद साहब की तरफ से किया गया है कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खुसूसी तौर पर कुशन देने के लिए BLA की तरफ से सपोर्ट को एक्सटेंड किया गया है। और इस बात पर इत्तफाक पाया गया है
کہ بلوچستان میں جو بھی ایکٹیویٹیز BYC یا BNP کی طرف سے کی جائیں گی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو مکمل سپورٹ کر کے ریاست پاکستان کو اور خاص طور پر پاکستانی فوج کو ایک یوزرپر کے طور پر اسٹیبلش کیا جائے گا۔ ویلن کے طور پر پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ پاکستانی فوج کے اوپر دباؤ سامنے آئے۔ اور یہ والا ایک نیکسس جو کہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جس پالیسی کو اڈاپٹ کیا ہے وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، کہ آپ جناب اقتدار میں آنے کے لیے یا آپ صرف اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کے ریاستی اداروں کو جھکانے کے لیے آپ جناب دہشت گردوں کا ساتھ دے دیں، یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک نشتر ہال ہے، وہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس تقریب میں مراد سعید صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک روپوش رہنما ہیں، انہوں نے تقریر کی تھی آن لائن، اور وہ کسی نامعلوم مقام پر موجود تھے، سیاسی انہوں نے بیک گراؤنڈ لگائی ہوئی تھی، لیکن مراد سعید صاحب نے تقریر کی ہے۔ اب مراد سعید صاحب کی جو تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ پھر ریاست کے خلاف ایک نئے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مسلسل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ بتدریج یہ جو سڑکیں ہیں یہ گرم کرتے رہیں گے، اور اس دفعہ ممکنہ لانگ مارچ کے لیے انہوں نے چند پیرامیٹرز کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب گاڑیاں بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ پیدل مارچ بھی کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ پیدل مارچ کیوں کیا جائے گا اس کی تفصیل وہ بعد میں بیان کریں گے۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تنقید کی، اور 26ویں آئینی ترمیم کو دستور پاکستان کے قتل سے تعبیر کیا، اور کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان میں آئین کو ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی بھی جد و جہد کے لیے اس بات کا استعارہ استعمال کیا جائے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آئین کے تابع رہتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے، تو خود ریاست نے دستور پاکستان کا قتل کر دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، تو لہٰذا اب جو بھی جدوجہد ہوگی وہ دستور کے تابع نہیں رہ سکتی۔ اور مراد سعید کی طرف سے اس بات کا اشارہ کہ دستور کے تابع جدوجہد نہیں ہوگی، یہ ان رابطوں کی جو کہ لندن میں ہوئی ہے BLA کے ساتھ، ان رابطوں کی تصدیق کرتا ہوئے، اور BLA اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو سیم پیج پر لانے کی طرف ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت کا اشارہ ہے، جو کہ اس بات کی طرف جو ہے نا اس کو ہنٹ کر رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بھی جد و جہد کی جائے گی وہ نہ پرامن ہوگی اور نہ ہی وہ تشدد سے پاک ہوگی۔ اب اسی سینیریو کے اندر مراد سعید صاحب نے وہ جو عموماً پاکستان تحریک انصاف ذکر کرتی ہے کہ جناب لنڈن پلان، انہوں نے کہا جناب یہ لنڈن پلان بنا تھا 10 سال کے لیے بنا تھا، اور اس 10 سال کے لنڈن پلان کے لیے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک ایکسٹینشن تو لے لی ہے، دوسری ایکسٹینشن بھی لینی ہے، اور یہی لنڈن پلان کا حصہ ہے، اور اس لنڈن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مراد سعید کی طرف سے اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو 9 مئی کا بیانیہ بنایا گیا تھا، یہ 9 مئی کا سارا بیانیہ ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مراد سعید صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر اور خود پاکستان تحریک انصاف کی کمپرومائزڈ لیڈرشپ پر کہ جناب ان لوگوں کے لیے کسی طرح کا کوئی گنجائش نہیں۔ مراد سعید نے اس بات کا بھی الزام عائد کیا کہ 26 نومبر کو جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر سیدھی گولیاں ماری گئیں، لاشیں گرائی گئیں، اور راتوں رات لاشوں کو چھپا دیا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مراد سعید کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے خاص طور پر لاشوں کے حوالے سے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک انٹرویو میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ اس وقت جو فائرنگ تھی وہ اسٹریٹ فائرنگ نہیں تھی بلکہ ہوائی فائرنگ کی گئی تھی ریاستی اداروں کی طرف سے، اور علی امین گنڈاپور
بورڈ نے اس بات کا واضح ذکر کیا کہ اگر سیدھی فائرنگ ہوتی تو میرا کوئی بھی کارکن زندہ نہ بچتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے جو کہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہا تھا کہ ہوائی فائرنگ کی گئی, اسٹریٹ فائرنگ نہیں کی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد سعید نے خود اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو جھوٹا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی قرار دے دیا ہے. اور یہ بھی ایک اہم ترین پیش رفت ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب علی امین گنڈا پور کے دن گنے جا چکے ہیں. اب اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس میں اختر مینگل صاحب اس وقت جو ان کی جماعت ہے اس کے جو ہے اپیل کے اوپر صوبے بھر میں ہڑتال کی جا رہی ہے. بی این پی کا لکپاس پر دھرنا جاری ہے. بلوچستان میں جناب ضلع گوادر میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور انتظامیہ کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کسی فرد یا گروہ کو لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی. انتظامیہ کی طرف سے اس بات کا بھی واضح اعلان کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. دوسری جانب بی این پی کا کوئٹہ تک لانگ مارچ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود بھی صوبائی دارالحکومت کی طرف نہیں بڑھ سکا, جبکہ پارٹی رہنما اختر مینگل کی گرفتاری کے لیے احتجاجی کیمپ کے ارد گرد قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی بڑی نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے. اور حکومت کی طرف سے بی این پی کو واضح طور پر یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ کی طرف سے لانگ مارچ کرنے کی یا لکپاس سے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی, آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی, تو پھر نہ صرف خوفناک کریک ڈاؤن ہوگا بلکہ جناب جو ہے نا ڈنڈے کے زور پر گرفتاریاں بھی کی جائیں گی. اختر مینگل کی گرفتاری کے حوالے سے ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کا یہ کہنا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ ہر طرح کا ایکشن لینے کے لیے بھی مکمل طور پر یکسو ہے. اب یہ جو سچویشن جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جو ڈیولپ ہو رہی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ہمیں سخت قسم کے کرائسس کا, پولیٹیکل کرائسس کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریاستی اداروں کے ساتھ رابطے اور عمران خان کے ساتھ ممکنہ بات چیت پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب مراد سعید جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے جانشین کے طور پر جانے جاتے ہیں, وہ ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے اداروں پر براہ راست تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اب سڑکیں گرم کرنے کی ذمہ داری انہوں نے خود لے لی ہے. اور پھر وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ 9 مئی اس وجہ سے ہوا تھا کہ جناب رینجرز نے عمران خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا, عمران خان کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹا تھا, جس کا رد عمل کارکنان کی طرف سے سامنے آیا. اور پھر وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی میں دستور پاکستان کے انٹیکٹ رہنے کا جواز نہیں. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بی ایل اے کے ساتھ رابطے اور اس کے جواب میں محسن نقوی صاحب کی طرف سے وزیر اعظم کو ملاقات اور وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران اہم ترین شواہد یہ جو اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے ہیں وہ پیش کرتے ہوئے بلوچستان میں سخت ترین کارروائی کی سفارش. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کھیل اب نیکسٹ لیول پر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور اگلے چند روز میں ممکنہ طور پر کل ہی شاید اس بات کا وفاق کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بلوچستان میں گورنر راج کو امپوز کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے اور پھر اس ایمرجنسی کے تحت بلوچستان میں ایک سخت ترین فوجی آپریشن شروع کر کے بی ایل اے کا کلا کما کیا جائے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب شاید ریاست کے پاس فیصلے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ اب اگر فیصلہ نہ کیا گیا تو پھر سیاسی چہرے رکھنے والے جو لوگ ہیں نا پاکستان تحریک انصاف ٹائپ جو اس وقت بی ایل اے کے ساتھ رابطوں میں آ رہے ہیں, وہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.